नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। ए हबीब, बेशक हमने तुम पर थोड़ा थोड़ा करके कुरान को उतारा। सूरत अत-तहर का दर्स कुरान हम समाअत कर रहे थे। आज दूसरा रुकू सूरह तहर का शुरू हुआ और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आप पर एक ही मर्तबा पूरा कुरान नाज़िल नहीं किया, बल्कि आयत आयत करके थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हिकमतें हैं। इससे मकसूद क्या है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को तक़वियत देना है। गोया के इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब से इरशाद फरमाता है, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये काफिर अगरचे कुरान को कहानियों की कहानत की किताब कहते हैं और इस कुरान को ये जादू कहते हैं, लेकिन मैं ताकीद के साथ फरमाता हूँ कि ये कुरान मेरी तरफ से वही है, हक है, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। लिहाजा आप काफिरों की तानाजनी से दिल बर्दाश्त न हो, क्योंकि आप सच्चे नबी हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया, फस्बिर बिहुक्म रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा। तो अपने रब के हुक्म पर डटे रहो और उनमें किसी गुनाहगार या नाशुक्री करने वाले की बात ना सुनो। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये है कि उतबा बिन रबीहा, वलीद बिन मुग़ीरा, ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और आप जानते हैं कि वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में कितनी आयात पीछे भी हम समाप्त कर चुके थे सूरह कलम में भी, कि ये कैसा शख्स था। अब ये उतबा बिन रबीआ, वलीद बिन मुग़ीरा, ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अगर आप औरतें और माल हासिल करने के लिए अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं तो इस काम से बाज आइए। उतबा ने कहा हुजूर से कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी बाज आ जाएंगे, तबलीग नहीं करेंगे और हमारे बुतों को बुरा भला नहीं करेंगे, तो मैं अपनी बेटी से आपकी शादी करवा दूंगा और महर के बगैर आपकी खिदमत में अपनी बेटी को हाजिर कर दूंगा। वलीद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहने लगा कि मैं आपको इतना माल दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप रिसालत की तबलीग फरमाकर और उसमें मुशक्कतें उठाकर और दीन के दुश्मनों की ईज़ाएं तकलीफें बर्दाश्त करके अपने रब के हुक्म पर डटे रहें और इनमें किसी गुनाहगार या नाशुक्री करने वाले की बात ना सुने। यानी ये कितनी बड़ी नाशुक्री वाली बात है कि अगर ये माल देंगे हुजूर को, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब हैं कि अगर वो चाहते तो और पहाड़ सोना बनकर हुजूर के साथ चला करता। अगर हुजूर जो चाहते अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता, लेकिन ये हुजूर को माल की पेशकश करने के लिए आए थे। अब आगे सुनिए फिर अल्लाह ताला ने मजीद क्या फरमाया। फरमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला। और सुबह शाम अपने रब का नाम याद करो और रात के कुछ हिस्से में उसे सजदा करो और लंबी रात में उसकी पाकी बयान करो। इन दो आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहली बात इरशाद फरमाई वो इरशाद फरमाई कि सुबह शाम अपने रब का नाम याद करो। मोमिन की ताकत का सरचश्मा और उसकी कुव्वत का जो राज है वो अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है। मोमिन को जो ताकत और कुव्वत मिल सकती है वो दुनिया की चीजों से, फानी चीजों से नहीं मिल सकती, वो अल्लाह के जिक्र में ही पोशीदा है। पहले से अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे महबूब को अल्लाह ने सब्र की तलकीन फरमाई
اب ذکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے گویا کہ اس آیت کریمہ میں کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے فرمایا کہ باطل قوتیں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو آیات میں فرمایا کہ صبح کا جو ذکر ہے اس سے مراد نماز فجر ہے، یعنی یہاں ذکر سے مراد نمازیں ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کو اللہ نے ذکر کر دیا گویا کہ دو آیتوں میں۔ کیسے؟ فرمایا کہ صبح کے ذکر سے مراد نماز فجر ہے، اور شام کے ذکر سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں مرادیں ہیں۔ اور جس طرح پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو، تو فرمایا رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں مرادیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں باقی لمبی رات میں اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بھی پڑھتے رہیں، اور اس میں تہجد کی نماز بھی گویا کہ یہ شامل ہو گئی، یہ 5 نمازیں اور تہجد بھی شامل ہو گئی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دن رات کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور کی مبارک زندگی میں ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ اب دیکھیں صبح اٹھتے ہی فوراً الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رات جب بستر پر جا رہا ہے تو آیت الکرسی کے حوالے سے ہے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ کے نام سے ہی میں جیتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی میں یعنی مرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا ذکر گویا کہ ہمیں صبح سے لے کر رات تک شام کے اوقات میں اللہ کا ذکر، اور یہ نمازیں دیکھیں یہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے کہ جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ذکر کی تینوں اقسام جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہمیں ادا ہو جاتی ہے۔ آگے سنیے ارشاد فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے حالات کو بیان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کفار مکہ کا حال یہ ہے کہ وہ جلد جانے والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے آگے قیامت کے اس دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں کہ جس کی شدتیں اور سختیاں کافروں پر بھاری ہوں گی۔ یہ لوگ نہ اس دن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے محبت کب بری ہے اور کب اچھی ہے اس آیت سے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ جب دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کی جائے تو یہ محبت بری ہے اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ نے اس آیت کریمہ میں اگر دنیا کو دین کے لیے وسیلہ بنایا جائے تو اس سے یعنی محبت جو دنیا سے محبت ہے یہ اچھی ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کا مال ملنے پر خوش ہونے کے بجائے وہ غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، اور دین کی خاطر دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی دین کی خاطر وہ دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے کیسے؟ اب دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزے سے تھے، افطار کا وقت ہوا، افطاری آپ کے سامنے لائی گئی، تو اب دیکھیے کہ یہ صحابہ کا اپنے دوست یاروں کے بارے میں بھی کیسا وہ سوچا کرتے تھے کہ وہ کامیاب ہو گیا، کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں مجھے سب کچھ دے دیا جائے۔ اب دیکھیں ان کے سوچنے کا انداز آپ دیکھیں
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، افطاری کے وقت انہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ اللہ اکبر، کیا وہ ہستی ہیں حضرت مصعب بن عمیر کہ آپ یاد آ گئے تو آپ افطاری کے وقت وہ کھانا آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں ایک چادر کا کفن دیا گیا کہ اگر ان کے سر کو چھپایا جاتا تو قدم کھل جاتا تھا، قدموں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے۔ اور حضرت حمزہ کو بھی آپ یاد کر رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، کہتے ہیں وہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی اور ہمیں دنیا کا مال عطا کر دیا گیا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں یہ ہماری نیکیوں کا جلب بدلہ نہ مل رہا ہو۔ پھر آپ رونے لگے اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ دیکھیے کہ کیسی محبت ہے دین سے۔ اسی طرح اب دیکھیے، جیسے میں نے دوسری بات کہی کہ دین کی خاطر دنیا کا مال، اچھا دنیا کا مال کمانا، یہ اگر یہ نیت ہے اچھی ہے تو بالکل دنیا کی محبت اچھی ہے۔ اب دیکھیے کیسے حضرت حماد بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر 5 افراد نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا ہوں، یعنی یہ 5 ہستیوں کی وجہ سے میں تجارت کرتا ہوں، یعنی میں جو کماتا ہوں ان 5 ہستیوں کی وجہ سے اور اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کماتا ہوں، ورنہ میں تجارت نہ کرتا۔ کسی نے سوال کیا، ان کی کنیت ہے ابو محمد، عبداللہ بن مبارک کی کنیت ہے ابو محمد، تو کسی نے کہا اے ابو محمد وہ 5 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ نے ان کا نام بتایا، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بخاری شریف میں ان کے نام آتے ہیں، بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ ایک نام لیا سفیان بن ثوری، ایک نام لیا حضرت سفیان بن عیینہ، تیسرا نام لیا حضرت فضیل بن عیاض، چوتھا نام لیا حضرت محمد بن سماک، اور 5واں نام لیا حضرت ابن علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک خراسان شہر تک تجارت کے لیے جاتے اور تجارت سے جو بینیفٹ، جو نفع ملتا، آپ اس میں سے اپنے اہل خانہ اور حج کا خرچہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچتا ان 5 حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ یعنی یہ دین کی خدمت کرنے والے، یہ علماء اس وقت کے بہت بڑے بڑے، تو آپ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تاکہ یہ میرا بینیفٹ جو ہے وہ میرا اپنا خرچہ نکلنے کے بعد وہ آپ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے دین سے محبت، تو یہ اچھا ہے۔ اگر صرف دنیا کے لیے انسان سب کچھ کمائے تو پھر وہ کافروں کا طریقہ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ جل جانے والے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھاری دن کیسا ہوگا، بس وہ آیت کریمہ بیان کر کے میں یہ مکمل کرتا ہوں اس مضمون کو۔ فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا اور ان کے اعضاء جوڑ مضبوط کیے تاکہ ان کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا، پکڑنا، حرکت کرنا یہ ممکن ہو جائے۔ اور خالق کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا خالق کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نہ شکری نہ کی جائے۔ فرمایا کہ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے دنیا سے محبت کر لی۔ فرمایا ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ لے کر آ جائیں کہ جو اطاعت شعار ہوں۔ اور اس سورت کا اختتام کتنا خوبصورت ہوتا ہے، سنیے۔ فرمایا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ نہیں چاہتے
مگر یہ کہ اللہ چاہے. بے شک اللہ خوب علم والا بڑا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ سورت جو پوری سورہ قہر بیان کی گئی، اس کی 31 آیتیں، فرمایا یہ سورت مخلوق کے لیے نصیحت ہے. تو جو چاہے دنیا میں اپنی ذات کے لیے، فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر کے اور اس کے رسول کی پیروی کر کے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. اور فرمایا ارشاد فرمایا تم کچھ نہیں چاہتے مگر کب ہی کچھ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی چاہے. اور کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے. بے شک وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت والا ہے. اور یہاں پر بعض مفسرین نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس بندے پر کون سی مہربانی فرمانی ہے، کس مسکین کے دل مضطرب کو کیسے اس پر کرم فرمانا ہے. اور فرمایا کہ کن اشک بار آنکھوں اور زارو پتار رونے والا جو اپنے رب کی محبت میں ہے، تو فرمایا اپنے جمال آرا جہاں سے اسے روشن کرنا ہے. اور فرمایا وہ حکیم ہے، اس کے انداز حکیمانہ ہے، اس کی عطا حکیمانہ ہے، اس کی ہر ادا حکیمانہ ہے. اور آخر میں بڑا خوبصورت کہا کہ یاد رکھنا کہ رب جس کو چاہتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر وہ نور سے منور اس کی زندگی کر دیتا ہے. اور فرمایا جس کو چاہتا ہے ہجر و فراق کی دوریوں سے رہائی بخش کر فرمایا اپنی وصال کی لذت سے شاد و کام کر دیتا ہے. اور فرمایا جس کو چاہتا ہے غفلت کی نیند سے بیدار کر کے اپنی یاد کی نعمت سے اسے مالا مال کر دیتا ہے. آخر میں دو مسئلے بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئے. وہ یہ کہ علماء کہتے ہیں انسان پتھر کی طرح بے اختیار نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ اپنی رحمت سے فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو اس سے فرمایا انسان پتھر کی طرح بے اختیار نہیں کہ بلکہ اسے اختیار اور ارادہ ملا ہے. یعنی دونوں راستے اللہ نے اسے دکھا دیا اور اختیار بھی دے دیا. اب کس راستے پر چلنا ہے؟ تو بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان اب مجبور ہے، وہ اس کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر علماء نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اور اختیار جب دے دیا، عقل دے دی، تو اب وہ اسی اختیار کو استعمال کر کے جس راہ پر چلے گا تو اسی راہ کو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راہ پہ چلے گا تو وہ سیدھی راہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اور دوسری بات علماء کہتے ہیں انسان اپنے ارادے میں بالکل مستقل اور اللہ سے بے نیاز نہیں، بلکہ اس کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے. لہذا انسان مختار مطلق نہیں، یعنی بالکل مختار مطلق نہیں، اسی عقیدے پر ایمان کا مدار ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و احسان سے ایمان عطا فرما کر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور ظالموں کے لیے کیوں دردناک عذاب ہے؟ تو آخری بات سن لیجئے کہ وہ ظالم اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ مرسلات، کل نہیں پرسوں، کل ہماری نظر میں 11ویں شریف ہوگی، مفتی محمد عاصم عبداللہ صاحب تشریف لائیں گے. پرسوں انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کی آخری سورہ مرسلات کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پر جو کہ سورہ فاتحہ
مولا کریم ہم نے نماز اشادہ کی، درود پاک پڑھا کر سے قرآن دیا، اور مولا کریم ہمارے اس طرح سے قرآن سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ یا رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری طرف سے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے لیے مولا کریم قرآن حکیم کو سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے ہمیشہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے، ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری قبر اچھی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے نمازی ہارون رشید صاحب کا گزشتہ کل انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ نور علی نور کر دے۔ اللہ ہر 11ویں شریف میں وہ بڑی محبت سے یہاں پر بڑی، اور ویسے بھی 5 وقت کی نمازوں میں ہوتے تھے، اور 11ویں شریف میں بھی ہر 11ویں شریف میں وہ یہاں پر اپنے پوتے کے ساتھ آتے تھے، اور پوتے کو بھی بڑی محبت مجھے سکھائی ہوئی تھی انہیں کہ مجھ سے وہ بڑی محبت سے وہ پوتا جب تک نہ ملے تو اسے سکون نہ ملے۔ تو ایسے یعنی اتنے زبردست یہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں ارب و خرب و رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو آج 11ویں شریف کی برکت سے اللہ نور علی نور کر دے، انہیں جنتی لباس عطا فرمائے، قبر میں بھی سکون عطا فرمائے، اور کل قیامت کے روز جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے سب لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں، ہمارے غوث پاک کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول